जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज जुम्मा की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाया करती हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि हम बात करेंगे खुशी की राह के बारे में। खुशी की राह क्या है, किस तरह तलाश की जा सकती है, क्योंकि हम लोग ऐसे माशरे में रह रहे हैं, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पर हमें खुशी की राह तलाश करने के लिए हम लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है। हमारा माशरा तबाही की तरफ जाए जा रहा है, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो मंशियात हो, चाहे खुशी हो। आपको पता ही नहीं होता कि आप खुश किस तरह से रह सकते हैं। किसी को कोई मसला है, किसी को माशी बदहाली का शिकार है, कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत से मसाइल हैं। लेकिन ये बुक ऐसी है, ये किताब ऐसी है कि अगर आप इसकी तरफ रागिब होंगे और आप पढ़ेंगे इस बुक को, तो आपको जो है वो तस्कीन हासिल होगी और आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाएगा। बढ़ते हैं, जनाब नसीमा कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अमेरिका में रहती हैं, हाल ही में पाकिस्तान आई हैं। उनका वेलकम करते हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब, ये उन्हीं की बुक है, तफसील में वो मुझसे ज्यादा बेहतर वो बता सकेंगी। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहती हूँ कराची पाकिस्तान में भी और हमारे शो में भी। शुक्रिया। मैम सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जैसे कि TWTH खुशी की राह, द वे टू हैप्पीनेस, इसका मकसद क्या है? जैसे कि मैंने डिटेल में तो बताया, लेकिन जाहिर सी बात है मैं उतना अच्छे से जो है इस पर रोशनी नहीं डाल सकती जितने अच्छे से आप बता सकते हैं। बिल्कुल। सो द वे टू हैप्पीनेस फाउंडेशन एक लॉस एंजलिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन प्रॉफिट है। उसका पर्पस है कि मॉरल वैल्यूज़ को उजागर करें। देखें, सब ये कॉमन सेंस गाइड है, जो कि कॉमन सेंस ऐसी चीज़ें जो कि सबको पता है, ठीक है, मगर बहुत अच्छी सारी चीज़ें सब लोगों को पता है, मगर फिर भी हमारे माशरे में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? बिल्कुल, क्योंकि लोग उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो चॉइसेस वो ले रहे हैं ज़िंदगी में, वो गलत चॉइसेस। बिल्कुल, हमें बचपन से सिखाया जाता है मैम कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, आप मुसलमान हैं, आपको अच्छा इंसान। लेकिन हम वो सुनते तो रहते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते, जिंदगी में प्रैक्टिकली नहीं आता। जी एग्जैक्टली। तो इस किताब का पर्पस ये है कि एक तो लोगों को वो चीज़ें याद दिलाई जाएं जो कि सबको पता है, और ना सिर्फ उनको याद दिलाई जाएं, बल्कि उनको प्रैक्टिकली ज़िंदगी में लाया जाए, ताकि अगर हमारी काविश से 10% लोग भी बेहतर हो जाते हैं और वो ये चॉइसेस फॉलो करना शुरू कर दें, तो सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी बन जाएगी। बिल्कुल। तो इस किताब को आपने जो है वो कब नशर किया, कब आपने जो है वो उसको लिखा या सोचा कि इस तरह की भी कोई बुक होनी चाहिए? और आप दीगर ममालिक में भी जो है वो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करा चुकी हैं, उस बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपको इस किताब के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी। इस किताब में 21 रूल्स हैं। जैसे ये हैं, बहुत ही कॉमन सेंस है, बच्चों से मोहब्बत करें और उनकी मदद करें, ठीक है, अपने वालिदैन का एहतराम करें और उनकी मदद करें, ठीक है, सदाकत के साथ ज़िंदगी गुजारें, अच्छी मिसाल कायम करें। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, ठीक है। इसके टोटल कितने पॉइंट्स हैं? इसके टोटल 21 पॉइंट्स है, ठीक है, ठीक है। मैं अब आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक शख्स क्राइम की तरफ कैसे जा सकता है। एक शख्स जो कि भूखा है, उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो मजदूरी करके पेट भरेगा, या फिर वो क्या कहते हैं चोरी करके पेट भरेगा। तो चॉइस है ना। तो अगर वो चोरी वाली चॉइस को उस वक्त ले लेता है, अंडर प्रेशर है वो, उसके पास बहुत, मैं मानती हूँ कि उस वक्त प्रॉब्लम है उसके पास, ठीक है ना, मगर उस प्रॉब्लम के वक्त अगर आप सही चॉइस, हालांकि वो मुश्किल चॉइस हो, अगर उसको लें तो आपकी ज़िंदगी सही राह पे रह सकती है। होता ये है कि लोग जो है ना मुश्किल वक्त में गलत चॉइस ले लेते हैं जी, क्योंकि उनके पास वो अंडर डिप्रेशन, अंडर प्रेशर होते हैं, तो उनके पास वो चाहते हैं कि जल्दी से बस उनकी ये प्रॉब्लम किसी तरीके से सॉल्व हो जाए। बिल्कुल।
تو یہ ہماری یوتھ کے لیے کتنی کارآمد ہے؟ یہ بک ہماری یوتھ کے کو کتنا مدد کر سکتی ہے؟ یہ جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ساری جو کامن سینس گائیڈز رولز ہیں جو کہ اچھے رولز ہیں ان کو پریکٹیکل بنا سکتی ہے. تو میں آپ سے بار بار پریکٹیکل کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ کیونکہ سبھی کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو، صحیح ہے نا؟ شروع سے ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارا مذہب بھی ہم کو بتاتا ہے. بے شک. صحیح ہے. جیسے کراچی میں آپ دیکھیے، آج میں آئی ہوں 10 سال بعد، مجھے لگا کہ کراچی بالکل بدل گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اتنا خراب نہیں تھا جب میں نے 10 سال پہلے دیکھا تھا. بالکل. ٹھیک ہے. تو مجھے ایکچولی بہت ہی دھچکا سا لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا گندا کیسے ہو گیا کراچی. تو اب دیکھیں، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کچرا زمین پہ پھینک دیں یا آپ ایک ٹریش کین لے لیں اور اس کے اندر پھینک دیں. ٹھیک ہے نا؟ مگر لوگ یہاں پہ غلط چوائس چوز کر رہے ہیں. وہ انڈر پریشر ہے، ان کو بس اس وقت کچرا پھینکنا ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں. مگر آپ تھوڑا سا براڈر ویو لے کر آئیں تو آپ سوچیں نا کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کتاب میں ایک پریسپٹ یہ بھی ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کی حفاظت کریں اور اسے بہتر بنائیں، اپنے علاقے کا خیال رکھیں. دیکھیں جیسے آپ اپنا گھر صاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب گھر تو آپ نے صاف کر لیا، باہر نکل رہی ہیں، سامنے بہت ہی گندگی پڑی ہوئی ہے، گٹر کا پانی بھی بہہ رہا ہے اور سب کچھ، تو وہ بھی تو آپ کے گھر کا ہی حصہ ہے نا. چاہے کتنا ہی پیارا گھر آپ نے بنایا ہو، مگر اگر سامنے وہ پوری روڈ خراب ہے، اس سے بھی تو آپ کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے نا. بالکل. آپ کو چلنا تو اسی روڈ پہ، گاڑی میں بھی جانا اسی روڈ پہ. جب چل کے آپ گھر آئیں گے تو آپ کے قدم جو ہیں وہ آپ کے سینڈلز کے ساتھ گند آپ کے گھر میں ہی آئے گا. ہاں. تو بس یہ بات ہے کہ لوگ تھوڑا سا نا اس کو اپنا اون کریں کہ ٹھیک ہے یہ گھر میرا ہے، اس کے تھوڑے باہر کا حصہ بھی میرا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں میم کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ محدود ہو گئی کیونکہ ہم لوگ ڈپریشن، انزائٹی، ہمارا معاشرہ اس طرح سے ہو گیا کہ سب پریشان ہیں، تو کیا سوچ محدود ہو گئی کیونکہ ہم اپنی جو سوچ ہے اس تک ہی رہتے ہیں، اس سے آگے کا ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے؟ تو کیا یہ کتاب جو ہے ہمیں آگے تک سوچنے میں مدد فراہم کرے گی؟ بالکل بالکل. تو میں ابھی یہی کرنا چاہ رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ٹیمز بنائی جائیں جو کہ کراچی میں تھوڑا صفائی کا کام کر سکیں. بالکل. تاکہ کیونکہ باتیں تو سب کر لیتے ہیں نا، کچھ ایسا کرنا چاہیے جو کہ پریکٹیکل ہو، جس سے تھوڑا سا فرق پڑے. ٹھیک ہے. بالکل. میں نے یہی میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ جیسے لوگ جو ہے نا بس چوائس غلط لے لیتے ہیں. اب وہ چاہے پریشانی کی وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے جو بھی ہے، یا وہ سوچتے صرف اپنی ذات تک ہیں، اس سے اوپر کا نہیں سوچ سکتے. مطلب آپ کی خوشی کی راہ جو بک ہے اس سے لوگوں کو اویئرنیس فراہم ہوگی، لوگ خوش رہ سکیں گے، اچھی چوائس اختیار کر سکیں گے، ایک صحیح راستہ دکھائے گی آپ کی یہ کتاب لوگوں کو. اور ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھائی پڑھ کے سب بڑے ہو جاتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہے یا کوئی کسی بھی بڑے پروفیشن میں بھی ہے لیکن وہ اپنی نفسا نفسی کا شکار ہے، لوگوں کے اندر سے اچھائی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، برائی بڑھتی جا رہی ہے. ہاں. تو آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے جیسے کہا کہ لوگ صرف اپنی ذات تک سوچ رہے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے نا. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اگر اس سوسائٹی کو کچھ نقصان پہنچے گا تو وہ نقصان آپ کو بھی پہنچے گا لازمی طور پہ، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. لوگ یہ سوچنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ باہر گندگی مچا رہے ہیں، وہ گندگی جیسے آپ نے کہا آپ کے جوتوں کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر بھی آئے گی. بالکل. تو یہ صرف یہ ہے کہ جو بھی آپ دیں یا سوسائٹی کو دیں وہ ہمیشہ آپ کی طرف واپس آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میم آپ کی یہ کتاب جو ہے وہ کتنی زبانوں میں جو ہے وہ نشر کی جا چکی ہے، شائع ہو چکی ہے، اور کہاں کہاں جو ہے اس کو ایوارڈ مل چکے ہیں، اس بارے میں بتائیں. بالکل جی. تو یہ کتاب جو ہے 165 ملکوں میں پرنٹ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. اور ابھی تک میرے خیال میں 200 ملین کاپیز سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے. واو. اور 110 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اس کو گنیس ورلڈ ایوارڈ مل چکا ہے، سب موسٹ ٹرانسلیٹڈ بک. واو ماشاءاللہ. اور کافی ملکوں میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، سماجی اداروں کے ساتھ
اور اس طرح سے کام کیا ہے، اور میں نے خود پرسنلی بھی کام کیا ہے. اور یہ کولمبیا ہے ایک کنٹری جہاں پر بہت زیادہ کرائم تھے 20 سال پہلے، بے انتہا کے ڈرگ ڈیلنگ اور کرائم تھے. تو اس کتاب کو کافی ہم نے 10 لاکھ کے قریب کتابیں وہاں بٹوائی ہیں. تو اس کے بعد وہ کرائم کم ہو گئے اور وہاں پہ اچھا بزنس امپائر بننا شروع ہو گئی. لوگوں نے بلڈنگیں بنانا شروع کر دی اور لوگ ٹورزم بڑھ گیا اس کنٹری کا. اوکے، یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے لیے. واو ماشاءاللہ، دیٹس ویری گڈ. یہ ہمارے یہاں جو جرائم، کیونکہ کراچی کی اگر بات کی جائے تو اسٹریٹ کرائم جو ایسا ہے ہمارے یہاں پر کہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا کہ چوائس ہوتی ہے لوگوں کے پاس، ایک مشکل راستہ ہوتا ہے کہ آپ جا کر مزدوری کریں یا آپ جا کے اسنیچنگ کریں. تو یہاں پر سب جو ہے وہ اسنیچنگ زیادہ تر لوگ چنتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مزدوری کا راستہ بھی چنتے ہوں گے کیونکہ اچھے برے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کی سوچ جو ہے وہ یہ محدود ہو گئی، وہ آگے کا نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں پولیس نے جو ہے وہ ہٹ کر دیا، شوٹ کر دیا، تو ہماری فیملی، ہم لوگ سب جو ہے بے یار و مددگار ہو جائیں گے. لیکن بس وہ اس وقت کا یہ سوچتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی کے لیے مجھے فی الحال جو ہے اپنی فیملی کا پیٹ بھرنا ہے. تو آپ یہ بکس کے ذریعے جرائم میں کمی آ سکتی ہے کراچی کے بھی، کیونکہ دیکھیں کولمبیا تو ایک الگ بات ہے، وہاں پر لوگوں نے پھر بھی ایک بار اس بارے میں سوچا ہوگا. ہمارے یہاں پر لوگ سوچنے سے کم رہتے ہیں، کر جاتے ہیں. ہاں یہی چیز ہے نا، لوگ کر جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت اس لمحے میں جبکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں یہ سنیچ کر لوں تو میرے 2-3 دن آرام سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، میرے پاس پیسہ ہوگا، میں کھا بھی سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں. مگر اس 2-3 دن کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایک گھڑے میں اتار رہا ہے جس سے اس کو واپس نکلنا مشکل ہو جائے گا. بالکل. تو یہ اس کتاب سے جو فرق پڑے گا یہ پڑے گا کہ اگر ہم اس میسج کو بار بار ریپیٹ کریں اور پھیلائیں، اور خاص طور پہ اسکولوں میں، کیونکہ ہمارے آج کے بچے جو ہیں کل کے بالکل لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آج کے بچوں کو ہم یہ سمجھا دیں اور ان لوگوں کے لیے پریکٹیکل بنا دیں اس کتاب کو، کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہی وے آف لائف ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کے لیے ہم پریکٹیکل بنا دیں تو ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. میں تو چاہوں گی میم آپ یہ سکولز میں جو ہے سب کو پرووائڈ کریں، ہمارے سکولنگ سسٹم میں یہ مسٹ ہونی چاہیے بک، تاکہ ہمارے بچے ابھی سے اس کو ریڈ کرنا شروع کریں تو ان کو ایک پتہ چلے کہ اچھا انسان اصل میں کیا ہوتا ہے. یہ کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سامنے والے سے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرے، ہم نے جو ہے وہ کرنا وہی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے. جی بالکل. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ سامنے والے کے ساتھ غلط کام کریں گی، کوئی نہ کوئی آ کر آپ کے ساتھ غلط کام ایگزیکٹلی، وہ تو مکافات عمل ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اچھا سوسائڈ کا بھی بہت زیادہ ریشو بڑھ گیا. ابھی ریسنٹلی فیصل آباد میں، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا میم، آپ تو امریکہ میں رہتی ہیں، ریسنٹلی فیصل آباد میں ایک ہسبینڈ نے اپنی بچیوں کا گلا کاٹ دیا. ماں پہلے مر چکی تھی اور انہوں نے خودکشی کر لی، اور یہ لکھ کے گئے، وہ نوٹ باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں کہ میرے اوپر 1 لاکھ سم تھنگ کا کچھ رینٹ تھا جو کہ میں مالک مکان کو نہیں دے سکتا تھا، تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کر رہا ہوں. خود بھی اپنی جان ختم کر لی، 2 بچوں کا بھی گلا کاٹ دیا، اور نوٹ پہ اینڈ میں لکھ کے گئے شکریہ. آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے سیوسائڈ کا ریشو ہمارے یہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. پورے ملک کی اگر اوور آل بات کی جائے تو ہم لوگ عجیب کشمکش کے شکار ہیں. کسی نہ کسی کو تو جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ کتاب جو ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ جتنے جو عمل کرنے والی ہیں، کوشاں ہیں جس کی چیز کے لیے آگے جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ اظہار خیال ہم سے بھی کیجئے کہ آپ کے فیوچر میں کیا خیالات ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بک کو کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ فارورڈ کریں گی. اس بک کو مجھے پھیلانا ہے پاکستان میں، کراچی میں، اور نہ صرف بچوں کو، بڑوں کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں. ہوتا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے نا تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں آئے گا ہاں یہ صحیح بات ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے میم، کوئی اگر اچھی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم آگے سے اس کو بولتے ہیں کہ بس بھائی بس زیادہ مدر ٹیریسا نہیں بنو، جب تم پہ آئے گی نا تو ہم جب پوچھیں گے. حالانکہ اس سے حقیقت بالکل برعکس ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں یا کچھ بھی ہم کرتے ہیں XYZ، وہ ہمارے پاس سامنے آتا ہے. ہمیں چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ کے پاس 21 پوائنٹس ہیں اس بک میں جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ابھی میم ابھی آپ کا کیا پلان ہے؟ ابھی آپ جو ہے اسکولنگ سسٹم میں اس کو جو ہے وہ کروائیں گی؟ اسکولوں میں پروگرام کر رہے ہیں ہم لوگ،
اور ہم لوگ صفائی کا بھی بات کر رہے ہیں سٹی گورنمنٹ سے اور دوسرے لیڈر سے. تو کچھ تھوڑا سا ایریا اس کا کراچی کا ہم صاف بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میسج کو پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ کراچی کو صاف رکھنا چاہیے. بالکل. سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کراچی ہے. ہاں سب سے زیادہ جو ہے ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. اگر میں الیکٹریسٹی کی بات کروں تو ایسے ایسے ٹیکسز لگا کے جو ہے وہ بل بھیجا جا رہا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہم اتنی بجلی کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں, پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اتنا بل دیا جاتا ہے. ہر کسی کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی. چلے میں جو ہے وہ بل پے کر دوں گی, آپ بل پے کر سکتی ہیں, ہماری استطاعت ہے. لیکن جو ایک بندہ جو 18,000 روپے کماتا ہے یا 20,000 روپے کماتا ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ 10-10, 20-20 ہزار کے بل پے کرے گا؟ پھر اس کے پاس کوئی اور چارہ یا آپشن نہیں ہوتا, یا تو وہ اسنیچنگ کرتا ہے یا پھر وہ جا کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. تو یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کبھی بھی ایسے خیالات آئیں, سب سے پہلے تو ان خیالات کو اپنے دماغ سے ہٹائیے. اور یہ خوشی کی راہ, نام دیکھیں آپ کتنا زبردست ہے. اس کا نام جو ہے دا وے ٹو ہیپینس, یہ آپ نے خود سجیسٹ کیا تھا, خود ڈیسائیڈ کیا تھا؟ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی. یہ کتاب جو ہے ایل رون ہبرڈ, ایک امریکن آتھر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. اوکے. یہ انہوں نے نام لکھا تھا. ٹھیک ہے. مگر یہ آپ یقین کریں یا نہ کریں, اگر ہم سب لوگ ان 21 اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو میرے خیال میں سوسائٹی میں پرابلم نہیں رہے گی. بالکل. ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے سے نہ کترائیں. ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی کوئی مصیبت میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں. جیسے کہ میں نے آپ سے واقعہ شیئر کیا فیصل آباد کا, جب وہ ہو گیا تو پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ اپنے پڑوس کی خبر رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پڑوسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. لیکن آج کل تو پتہ نہیں کس طرح سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ 21 پوائنٹس پہ اگر کسی نے عمل کر لیا تو اس کی زندگی بہترین ہو جائے گی؟ بالکل. جیسے آپ نے جو واقعہ بتایا سوسائڈ کا, میں آپ کو کہہ سکتی ہوں اپنے ایکسپیرینس سے کہ وہ ایک دن میں نہیں اس کنڈیشن میں پہنچا. اس سے پہلے اس آدمی نے کئی غلط چوائسز لی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اور وہ غلط چوائسز لے کے وہ اس ٹریپ میں آ گیا جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ وقتی تقاضا یا وقتی پریشر کی وجہ سے غلط چوائسز لے لیتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے ان کو صرف یہ بتاتی ہے کہ اس وقت آپ, حالانکہ مشکل ہے, اگر آپ صرف اس وقت آپ صحیح چوائس لے لیں تو یہ آپ کے آگے کے لیے بے انتہا اچھا ہے. بالکل. تو ہم یہ کس طرح, جیسے آپ نے مجھے تو یہ کتاب گفٹ دے دی, تھینک یو سو مچ, یہ اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس بک کو حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اس یہاں پہ نمبر ہے, اس پہ فون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی سٹورز وغیرہ ہے جہاں سے لوگوں کو مل سکتی ہے؟ نہیں, سٹور پہ ہم نے ابھی رکھوائی نہیں ہے, مگر ہم رکھوا سکتے ہیں سٹور. ٹھیک ہے. مگر ایک نمبر ہے, میں بتا دوں, 030129611106. ٹھیک ہے. جس کو بھی کتاب چاہیے, مفت ہے, میں نے خود پرنٹ کروائی. بالکل فری آف کاسٹ ہے. فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لے سکتے. بالکل میم, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا. جب واپس آئیں گے تو بات کو کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو. بڑھتے ہیں مسز نسیمہ قریشی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی, بک خوشی کی راہ کی بات ہو رہی ہے آج, دا وے ٹو ہیپینس. آپ کس طرح سے, اس میں 21 پوائنٹس ہیں, اس کے 21 پوائنٹس کو آپ جب pڑھتے ہیں اور آپ اس کو جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں, یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلمز ہیں, کوئی چیز آپ کو جو ہے ناگوار گزر رہی ہے, آپ ایک اچھے انسان کس طرح سے بن سکتے ہیں, وہ سارے 21 پوائنٹس کے اندر آپ کو جو ہے 21 رولز کے اندر جو ہے وہ سارا سینیریو سمجھ میں آ جائے گا. مجھے امید ہے کہ اگر آپ اپنی اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ گلزار ہو جائے گی. بڑھتے ہیں میم کی جانب, جو یہ خوشی کی راہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف لے کر آئی ہیں, اور ان سے جانتے ہیں مزید اس کتاب کے بارے میں. جی میم. تو یہ کتاب میں نے کہا کہ 21 رولز ہیں, اور ہم اس کو ایسے چلاتے ہیں کہ ہم اس کو پریکٹیکل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو جیسے
امریکہ میں اسکولوں میں جب بچے یہ کرتے ہیں تو اپنے والدین کا احترام کریں تو وہ جاتے ہیں، وہ جا کے کوئی چیز اس دن خاص اپنے پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں، اور وہ پھر ان سے لکھوا کے لے کر آتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، اور تو اس طریقے سے. تو یہ صرف ایسا نہ ہو کہ صرف ہم بولیں اور اس کے بعد لیکچر ختم اور سب چلے جائیں. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. کیونکہ بچے ہمارے کمپیوٹر ہوتے ہیں نا، ان کے اگر ہم دماغ میں کوئی چیز فیڈ کرتے ہیں یا کوئی بات ان کو ہم بتاتے ہیں تو وہ ان کے دماغ میں گھر کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بتانے والا جو ہے وہ کس طرح سے بات کو کنوے کر رہا ہے، کس طرح بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے. تو آپ جو ہے اس بک، اپنی بک کو میں چاہتی ہوں آپ بھی اسکرین پہ دکھائیں تاکہ ناظرین جو ہے وہ دیکھ سکیں. اچھا جی، خوشی کی راہ جو یہ ہے دا وے ٹو ہیپینس، یہ بک یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے. نمبر جو ہے میم نے بتایا تھا، ایک دفعہ میں بھی بتا دیتی ہوں، 030301 030129611106 یہ نمبر بھی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب یہ دیکھیے بالکل ناظرین، یہ نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو چاہیے یہ بک تو آپ کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، فری آف کاسٹ ہے. کوئی پرائز، کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بنے، جو کہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کو جو ہے ایک اچھا انسان بننا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں کسی کو پریشان نہیں کرنا، آپ کو جو ہے دوسروں کے دکھ سے آپ کو بھی دکھ پہنچنا چاہیے، کسی کی تکلیف کا باعث مت بننا. خوشی کی راہ اسی کو کہتے ہیں. اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے والدین کا احترام کریں. یہ ساری باتیں اگر دیکھی جائیں میم بیسکلی تو یہ ہمارے دین اسلام میں ہمیں پہلے سے ہی بتائی گئی ہیں. بالکل. اور آپ نے بتایا کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ ایک انگریز ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو گورے لوگ ہیں وہ ہمارے دین اسلام سے کتنی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. بالکل جی. اور ہم لوگ جو ہیں جو کہ ہم لوگ تو صرف سوری ٹو سے نام کے مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں پتا اپنے دین اسلام کے بارے میں. جو ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ہم وہ سن تو لیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، گھر میں سنتے رہتے ہیں. ہماری دادیاں نانیاں ہمیں پہلے کہانیاں سنایا کرتی تھیں، وہ ہم سنتے تھے لیکن اس کو عملی جامہ یا اس پہ عمل، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو جب ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بدحالی کا شکار ہے، ہم لوگ سب پریشان ہیں. یہ اچھا ہماری جو یوتھ ہے آج کل خاص طور پہ، ویسے بھی کہتے ہیں کتاب بک از یور بیسٹ فرینڈ. آپ کی بک جو ہے وہ بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے. آپ کا جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، آپ پریشان ہو تو آپ کوئی بک ریڈ کریں تو آپ کو ذرا ذہن آپ کا اچھا ہو جاتا ہے. تو ہماری یوتھ کے لیے کیا آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی، کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گی کہ اس کتاب کے ذریعے وہ اپنی زندگی کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بالکل. تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں، جیسے آپ اور بھی لوگ ہیں جو کہ واقعی اچھی طرح سے رہنا چاہتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، اپنا کام اچھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں برائی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کی برائی کی وجہ سے ایک اچھے آدمی کو بھی بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے اسنیچنگ کی بات کی کہ اسنیچنگ، اب جو اسنیچنگ کر رہا ہے وہ تو ایک پوائنٹ ہے، مگر جس کی اسنیچنگ ہو رہی ہے اس شخص کو بھی تو اثر ہو رہا ہے نا. حالانکہ وہ کتنا ہی اچھا ہو، بالکل ٹھیک ہے، وہ کتنا ہی دوسروں کا خیال کرتا ہو، وہ کوئی برائی نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی اسنیچنگ جس نے کی ہے اس نے اس شخص پہ کوئی اثر چھوڑا ہے. بالکل. وہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے. وہ نیکسٹ ٹائم اگر اس روڈ سے گزر رہا ہوتا ہے، جو خاص طور پہ لڑکیوں سے اگر پرس چھینا جاتا ہے یا بھائی کوئی ہو سے موبائل چھینا جاتا ہے تو وہ 2-3 دن تک تو ایسے سینیریو میں ایسے دماغ اس کا الرٹ ہوا ہوتا ہے کہ ایک خوف دل میں ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں نے موبائل دے دیا، کیونکہ ہمارے یہاں تو مار بھی دیتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو مار دیتے ہیں. اسنیچنگ کرنے آئے، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی مذمت کی تو وہ فائر کر دیتے ہیں. تو آپ جو بندہ اسنیچنگ کر رہا ہے اس کا مینٹل لیول دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ اگر آپ نے موبائل دینے میں تھوڑی سی بھی دیر کری یا کوتاہی کری تو وہ شوٹ کر دیتا ہے. ہاں بالکل بالکل. تو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کتاب کی طرف، خوشی کی راہ کی طرف آئیں گے تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے بچوں کی لائف سٹائل میں شامل کریں. اس کے ایک پوائنٹس جو ہے اپنے بچوں کو رات کو سوتے ہوئے سنائیں، پڑھائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جب سو رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہم کہانیاں سناتے تھے، پریوں کی کہانیاں ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، ہمارے دماغوں میں وہ نقش ہیں، ہمیں آج تک وہ کہانیاں یاد ہیں. تو آپ اگر اپنے بچوں کو سوتے ٹائم یہ کہانی اس بک سے جو ہے وہ ایک پوائنٹ سنائیں گے، ایک بات ان کے دماغ میں فیڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا انسان آپ کے بچے بن سکتے
सकते हैं, वो भी एक अमली तौर पे, ना कि सिर्फ बातों के तहत। तो मैं आप लोगों से चाहूंगी खुशी की राह को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये किताब हासिल करनी है तो आपको नंबर बताया था हमने, एक दफा और बताती हूँ, 030129611106। आप इस किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। मेरा मैम से ये दरख्वास्त है कि मैम आप स्कूलिंग सिस्टम में, हमारे स्कूल्स में खास तौर पे इस किताब को जो है वो मस्ट कर दें कि बच्चों के लिए नर्सरी से लेके पहले जो है मतलब टीचर्स जो है उसको रीड कर करके बच्चों को पढ़ाएं। एक पीरियड ऐसा होना चाहिए हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, मेंटल पीस का कोई पीरियड नहीं होता। हाँ। हमारे यहाँ बात, क्योंकि जब देखें बच्चे तो हमारा अक्स है ना, बच्चे हाँ। देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को परेशानी में, बच्चे देख रहे हैं घर में चिक हो रही है, घर में परेशानी है। परेशानी की बेसिक प्रॉब्लम है क्या? पैसा। पैसे से ही हमारे यहाँ सुकून होता है, पैसा ही हर चीज का एक वो होता है कि यार आपके पास पैसा है तो आप वो सुकून है आपकी जिंदगी में। तो बच्चों को जो बेसुकूनी है वो सुकून आपको इस किताब के तहत मिल सकता है। टीचर्स को चाहिए कि एक पॉइंट्स जो है वो बच्चों को डेली समझाएं, अच्छी बातें उनसे करें और उन पे अमल भी करवाएं, उसको प्रैक्टिकली करवाएं, बिल्कुल अमल करवाएं। और ये सबसे ज्यादा जो एक बात होती है वो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक नक्श की जाती है कि पेरेंट्स का बहुत ही किरदार होता है अपने बच्चे को पॉजिटिव इंसान, अच्छा इंसान बनाने में और अपने बच्चे को एक बुरा इंसान बनाने में। क्योंकि जब पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं दिन में, अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि माशरे में ये है वो है, हम अपने बच्चों से ये बातें नहीं कर सकते। अगर हम अपने बच्चों से ये बातें करेंगे तो उनके दिमाग में अभी से एक चीज फीड होगी कि हमारा माशरा तो बुरा है, हम तो बुरे माशरे में रहते हैं। लेकिन हम आज इस स्टेज पे आके ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम देख चुके हैं ना बहुत सारी चीज। हमारे बच्चों ने कुछ नहीं देखा, जो हम उनको दिखाएंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे। तो क्यों ना हमारा ये फर्ज है कि इस खुशी की राह को अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने बच्चों की जिंदगी में भी खुशी की राह शामिल करें, उनको भी एक अच्छा इंसान और एक बेहतरीन इंसान बनाए। और आप दूसरों को भी किताब दें, जिनसे अगर आप खुद अच्छे आदमी हैं, आपको कोई तब्दीली नहीं लानी, तो दूसरे किसी और को दें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। बेशक। मैम क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं इसी किताब का एक प्रिसेप्ट है, फले फूले और खुशहाल हो जाएं। तो देखें इस किताब के इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो हैं जिंदगी में ऐसा लगता है कि जैसे आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, कहीं कोई वो नहीं, कोई आसरा नहीं है, क्या करें क्या ना करें। तो उस वक्त इंसान को सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि वो कैसे फूल फल सकता है, इन सारी चीज़ों के बावजूद वो कैसे उसके ऊपर आ सकता है। बिल्कुल। और इस किताब में एक्चुअली बताया गया है। ओके। इस किताब का आखिरी चैप्टर है जो कि 21 है, फूले फले, और इस किताब में बताया गया है कि ये कैसे किया जा सकता है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो जनाब बिल्कुल, तो ये किताब जो है ना सिर्फ आपको अच्छा इंसान बनाएगी, मगर आपके जो बैरियर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे ऊपर उठने की आपको इस्तिताअत भी देगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। इसी के साथ साथ नाजरीन, जब ब्रेक का टाइम आ गया है, बासित भाई या ब्रेक का टाइम नहीं आया है? ओके जी। इसी के साथ साथ नाजरीन ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक।